खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 11वां बाब 17 आयत से। बस यीशु बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 15 गलबा के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदाबंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज हम पूरी दुनिया के मसीह ईमानदारों के साथ मिलकर खुदावंद के हुज़ूर 2 नवंबर को मरहूम ईमानदारों का दिन और यौम यादगार के तौर पर आज के दिन को याद किया जाता है। आमतौर से इतवार के रोज़ कोई भी ईद और कोई भी दिन जो है वो मनाया नहीं जाता है, लेकिन आज के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से कलीसिया हमें हुक्म देती है, अगर 2 नवंबर का दिन इतवार के रोज़ भी आएगा तो उसे सेलिब्रेट करना, क्योंकि इतवार को सिर्फ़ और सिर्फ हम यीशु के जी उठने की ईद मनाते हैं। लेकिन आज कलीसिया हमें दावत देती है कि हम 2 नवंबर को भी इस दिन को याद करें और खुदावंद के हुज़ूर इस दिन की अहमियत को जान पाएँ कि यह अहमियत क्या है। इस दिन की अहमियत इस तरह से लाजमी है कि आज हम अपने प्यारों को याद करते हैं जो हमसे पहले इस जहां से रहलत कर गए हैं और खुदा के पास हैं। आज जब उनके नाम हम इबादत में देते हैं, आज जब हम उनके लिए दुआ करवाने के लिए दरख्वास्त करते हैं, आज जब हम उनके लिए आज का दिन मखसूस करते हैं, आज जब हम इस इबादत में खुद शरीक होकर यीशु के पाक बदन को हासिल करते हैं, आज हम इस दिन में जब इस बड़ी इबादत का हिस्सा बनते हैं तो हम ऐलान कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े वाक़या का, एक बहुत बड़ी बात का, एक बहुत बड़े ईमान के इस हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुदा अपने ईमानदारों को नजात दे सकता है और नजात का अमल हमारी दुआ के साथ मुकम्मल होता है। ये दुआ जिसमें हम अपने अजीज़ व अकारब को याद करते हैं, खुदा के उस नजात बख्श मंसूबे को हम अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ महसूस करते हैं और ईमान से इस मंसूबे की तकमील के लिए हम दिल में दुआ कर रहे होते हैं और ईमान ही से उनके नाम देते हैं। ईमान ही से जो मसीह हमारे लिए दुखों को सहता है, मौत का सामना करता है, सलीब पर मरता है और कब्र में रखा जाता है और फिर मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए ज़िंदगी की राहें तैयार करता है और हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खोलता है। उन दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए आज की इबादत हमें दावत देती है कि हम अपने अजीज़ व अकारब के लिए वो दुआ करें। और जब हम
خود پاک شراکت لے رہے ہوتے ہیں، جب ہم خود دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے نام دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں خدا کے حضور یہ نجات کا کام مکمل ہو۔ پچھلے 2000 سالوں کے دوران کلیسیا بار بار ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس عبادت کو اپنی زندگی میں ضرور گزاریں۔ مقدس ترتولین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پہلی صدی سے ہی مسیح ایماندار مرحوم ایمانداروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا ہمیشہ مرحوم ایمانداروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہے، چاہے حالات خراب تھے، چاہے حالات برے تھے۔ کلیسیا کے مومنین، پہلے مسیح ایماندار، ان زمین توز قبرستانوں کے اندر جنہیں کیٹاکومبس کہا جاتا ہے، زمین کے اندر جو قبرستان ہیں، جو کہ روم میں کئی ہیں اور بڑے بڑے قبرستان ہیں، وہ باہر سے بلڈنگز اور سڑکیں نظر آئیں گی، لیکن کہیں مختلف جگہوں پر ان کے دروازے ہیں جن سے ہم سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے جاتے ہیں، اور زمین کے اندر قبرستان ہیں۔ اور ان قبرستانوں میں رسول، مقدسین، خدا کے خادمین، پہلے مسیح ایماندار اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے۔ یہاں ایک تو خوف کی وجہ سے چھپ کر رہتے تھے، دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں سے وہ رفاقت رکھتے تھے، تیسرا اکٹھے ہو کر وہاں دعا کرتے تھے، چوتھا اپنے ایمان کی مضبوطی وہیں سے پاتے تھے، اور پھر پانچویں بات یقین رکھتے تھے یہ جتنے جو ہمارے ارد گرد سو رہے ہیں یہ بھی سارے ایک دن مسیح میں جی اٹھیں گے۔ ان کی رفاقت میں ہم دعا کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی خداوند کے حضور جی اٹھیں۔ اور اسی لیے مقدس ترتولین اعلان کرتا ہے پہلی صدی سے ہی مسیح ایماندار خداوند کے حضور مرحوم ایمانداروں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم اکٹھے ہو کر کیوں اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں؟ ہم سارے جانتے ہیں ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی مرا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار، عزیز، بزرگ جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جس دن وہ مرے تھے ہم رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ جب ہم نے ان کو دفنا دیا ہمیں تسلی ملی۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں اور ضرورت محسوس ہوئی، ہم نے کہا میموریل سروس کریں گے۔ 40 دن کے بعد پھر گھر میں عبادت کریں گے، 1 سال کے بعد برسی کریں گے۔ پھر پورا سال ان کو یاد نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سال آیا، دوسری برسی، پھر تیسرا سال آیا، تیسری برسی، اور پھر بھول گئے کہ چوتھی برسی بھی ان کی ہے، پھر بھول گئے کہ 5ویں کوئی ہے، پھر بالکل ہی انہیں بھول گئے۔ اور میکسیکن کہاوت ہے کہ انسان 3 موت کا سامنا کرتا ہے۔ پہلی، جس دن وہ مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مر گیا، یہ پہلی موت ہے۔ سیکنڈ، وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو قبر میں دفن کر دیا وہ دوسری موت ہے۔ تیسری موت وہ کہتے ہیں جب ہم نے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تو وہ مر جاتے ہیں۔ کلیسیا مرحوم ایمانداروں کے اس عبادت کے موقع پر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو بھولے نہیں۔ کم از کم سال میں 1 بار اپنے دادا دادی، نانا نانی، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، بھائی بہنوں، اور جو ہمارے قریبی ہیں، جو دوست ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ضرور ان کو آج کے دن خداوند کے حضور التجا کر کے، ان کے لیے التجا کر کے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے کلیسیا آج کاہنوں کو کہتی ہے کم از کم ہر کاہن 3 عبادتیں کرے۔ ویسے کاہنوں کو صرف 1 عبادت کی اجازت ہوتی ہے۔ ضرورت کے تحت یہ باتیں بڑھا سکتے ہیں،
لیکن آج کے دن کلیسیا اعلان کرتی ہے 3 عبادتیں ہوں. میں کوئی آج کے دن 6 عبادتیں کراؤں گا. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کے حضور عبادت کا حصہ بن سکیں، کیونکہ لازمی ہے. اگر کاہنوں کے لیے لازمی ہے تو مقصد ہے مومنین بھی اس فرض کو سمجھیں اور زیادہ عبادت میں شریک ہوں اور اپنے عزیز و اقارب کو یاد کریں، تاکہ خداوند کے حضور یہ فرض پورا ہو اور ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے خداوند سے دعا کر سکیں. مقدس کرزوستم اس بات کا اعلان کرتا ہے، اس دعا سے ہم کیا کرتے ہیں، کیوں ہم دعا کرواتے ہیں؟ اور وہ اعلان کرتا ہے ہم دعا اس لیے کرتے ہیں 2 نومبر کو یا برسی کے موقع پر یا جب بھی ہمارے خاندان میں ہمیں کوئی یاد آ جائے ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کروائیں. تو اس کا مطلب وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم زمین پر رہ کر اپنے عزیز و اقارب کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی مر گیا پھر وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، لیکن زندہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سو اس لیے وہ کہتا ہے ہم اپنے مرحوم بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ کی زندگی کے دروازے تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کی خوشی میں شریک ہو جائے. اور اس لیے خداوند کے حضور وہ کہتا ہے یہ دعا لازمی ہے، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے حضور ہم جب اس عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا کیا منظر ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. دانیل کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے جو خاک میں سو گئے ہیں ان میں سے بہت سارے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھا لیے جائیں گے اور کچھ ابدی موت کے لیے اور جہنم کے لیے. سو خداوند کے حضور پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جن کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ خدا کے حضور مرحوم ایماندار کس طرح خداوند میں جی اٹھیں گے. اور اس لیے جس طرح مقدس کرزوستم اس بات کا اعلان کرتا ہے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے میں مدد کرنی ہے، تو کچھ لوگ اس بات کا بھی گلہ کرتے ہیں مرحوم ایمانداروں کو کون سا سنائی دیتا ہے، مرحوم ایمانداروں کو کیسے پتہ چلتا ہے ان کے لیے دعا ہوتی ہے کہ نہیں. سو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ حزقیال نبی کی کتاب اس کے 36ویں باب کو پڑھیں جس میں خدا اپنے نبی کو بھیجتا ہے جا قبرستان میں جا، وہاں جا کر خدا کا کلام سنا. اور وہ جا کر خدا کا نبی خدا کا بندہ جا کر کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے سوکی ہڈیوں خدا کا کلمہ سنو. اب ہڈیوں کے تو کان نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہاں بتایا گیا ہڈیاں ہلتی ہیں، جڑتی ہیں، ان کے پٹھے ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو جسم دیا جاتا ہے اور وہ سوکھی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں. سو حزقیال نبی کے صحیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. مرنے والے سنتے نہیں ہیں. کس طرح یسوع کی آواز کو یائر کی بیٹی نے سنا، اے بیٹی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. کس طرح لازر نے قبر کے اندر سے سنا، اے لازر قبر سے باہر نکلا. کس طرح جنازے کو روک کر یسوع مسیح نے کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، تو وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا. ہم کہتے ہیں مرنے والے سنتے نہیں ہیں. پھر یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک 2 بار بڑی شور کے ساتھ، بڑی اونچی آواز کے ساتھ اعلان کیا گیا جتنے قبروں میں ہیں وہ خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے. ہم نے تو دفنا دیا، ہم نے تو انہیں دفن کر کے بھول گئے. کلیسیا یاد دلاتی ہے آج کے دن نہ بھولو، جتنے قبروں میں وہ خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے اور جتنے سنیں گے وہ جی اٹھیں گے. سو ہمیں ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. لازر کی موت پر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یسوع مسیح نے پہلے دعا کی تھی اور بتایا انسانوں کو اے باپ
میں تیرا شکر کرتا ہوں تو میری سن لیتا ہے. اور یہ دعا میں اس لیے مانگ رہا ہوں جو میرے ارد گرد کھڑے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ تو میری سنتا ہے. اور سننے کا انداز خدا باپ کے لیے بھی ہے اور لازر کے لیے بھی ہے. اسی لیے پھر کہا اے لازر قبر سے باہر نکلا. سو خدا کے حضور آج ہمیں کلیسیا بتاتی ہے ہمیں مل کر دعا کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. کبھی کبھار ہمیں اس بات کی پریشانی ہوتی ہے ہم نام دیتے ہیں, نام لکھے جاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم نذرانہ بھی دیں. تو ان کے لیے لازمی ہے وہ مکابین کی کتاب پڑھ لے. اس کے 12ویں باب میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے جب یہودا سپہ سالار لڑائی کے لیے جاتا ہے اور لڑائی کے دوران بہت سارے یہودی مارے جاتے ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے تو یہودا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آؤ ہم اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں اور ان کی تدفین کریں. اور تدفین کے عمل سے پہلے جب انہیں غسل دیا جاتا ہے اور غسل دیتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان کے بازوؤں کے ساتھ تویز باندھے ہوئے ہیں. اور تویزوں میں کیا بندھا ہوا ہے؟ یبنا کے بت چھوٹے چھوٹے بندھے ہوئے ہیں. اور جب وہ بت پاتا ہے تو کہتا ہے ان لوگوں نے گناہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا پہ بھروسہ نہیں کیا, ان بتوں پہ بھروسہ کیا ہے, اس لیے یہ مارے گئے ہیں. اور جتنوں نے بت باندھے تھے سب مارے گئے. اور پھر دفنانے سے پہلے اس نے کیا کہا؟ آؤ بھائیو آپس میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اور چندہ اکٹھا کر کے اسے یروشلم کی ہیکل میں بیچتے ہیں. وہ ہیکل جو سلیمان کی ہے, وہ ہیکل جس کا خواب داؤد نے دیکھا, اس ہیکل میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کی خطا کے لیے قربانی چڑھائی جائے, ان کے گناہ کی معافی مانگی جائے, ان کے لیے خدا سے برکت مانگی جائے تاکہ یہ قیامت کے دن جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بننے کے قابل ہو جائیں. سو اس لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے وہ نام خداوند کے حضور پیش کریں جن سے ان کے لیے دعا کی جائے. اور کبھی کبھار آج بھی کئیوں نے کیا ہے, ہم 20 نام دے دیتے ہیں, 700 روپیہ دیتے ہیں اور وہ 5 روپے بھی نہیں پائے ایک بندے کے بندے ہیں. تو ہم کتنے کو دل سے ان کے لیے دعا کروا رہے ہیں, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. کتنا کو ہم اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. چاہتے تو ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی, چاہے انہی کے مکانوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دعا کرنے کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نہ دعا کروانے کے لیے اور نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, نہ پیسہ ہے نہ ٹائم ہے, نہ ہم چاہتے ہیں ان کے لیے عبادت ہو. مجبوری ہے, شاید فارمیلٹی کے طور پر ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور جس فارمیلٹی کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی فارمیلٹی کے ساتھ پھر ہمیں بھی برکت مل رہی ہوتی ہے. خدا کے حضور ان باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم خداوند کے حضور گزران رہے ہیں. مقدس اگسٹین اس بات کا اعلان کرتا ہے, اے خداوند خدا, میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں تو اس زمین پر ہی مجھے جو سزا دینی ہے دے لینا, لیکن میں چاہتا ہوں جس دن میں مروں ہمیشہ اس وقت ہمیشہ تیرے پاس پہنچوں. میں سیدھا تیرے پاس پہنچنا چاہتا ہوں. کہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے یہ مقام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3 مقام ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. 3 اس کو میں کلیسیاؤں کے نام دوں گا. 3 کلیسیاں ہیں جن کا ہم حصہ بنتے ہیں. یہ کیتھولک کلیسیا کا ہی تینوں حصہ ہیں. مہربانی سے یہ کوئی نئی کلیسیا نہیں بن رہی. 3 کلیسیاں. پہلی جلالی کلیسیا جو خدا کے جلال میں مرنے کے بعد شریک ہو جاتے ہیں, جو جلال کا حصہ بنتے ہیں, جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ذکر کر کے خداوند کے حضور 1,44,000 کا ذکر کیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں اعلان کیا گیا. یہ 1,44,000 جن کے اوپر مہر کی گئی, یہ وہ لوگ ہیں جو جلالی کلیسیا کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد اور فرشتوں نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب میں دیکھا ہزاروں ہزار, لاکھوں لاکھ خداوند کے حضور, ہر خاندان, ہر قبیلے, ہر قوم سے لوگ جو ہیں خداوند کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں.
یہ وہی ہیں جو زمین پر خداوند کے حضور سو رہے ہیں. اور ایک تجزیے کے مطابق ہر روز 50 لاکھ کے قریب لوگ دنیا میں مرتے ہیں. ہر روز 50 لاکھ لوگ اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ جو خدا کے حضور جلالی کلیسیا کا حصہ ہے، انہی کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا. یہ جو لمبے لمبے جامے پہن کر کھڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ برے کے خون سے اپنے جاموں کو دھو کر کھڑے ہیں. یہ برے کے سامنے کھڑے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں ایمانداروں کی دعائیں ہیں جو ایماندار زمین سے آسمان پر بھیج رہے ہیں. یہ جلالی کلیسیا کے لوگ، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے خدا کا فضل مانگ سکتے ہیں، جس طرح ہم مقدس اینتھنی سے دعا کرتے ہیں، جس طرح مقدس اگسٹین سے دعا کرتے ہیں، اور بہت سارے مقدسین جن کو ہم یاد کرتے ہیں. مقدسہ مریم کو ہی لے لیں. خدا کے حضور جو خدا کی حضوری میں اس کی جلالی کلیسیا کا حصہ بن چکے ہیں، وہ سب سے پہلے جلالی کلیسیا ہے جو آسمان پر ہے. ان کا زمین پر کوئی تعلق نہیں ہے. زمین کے ساتھ ان کا روحانی تعلق ہے، جس سے وہ ہمارے لیے آسمان سے سفارش کر سکتے ہیں. دوسری کلیسیا وہ کلیسیا ہے جسے سفرنگ چرچ کہا جاتا ہے، جو دکھ سہ رہے ہیں، جو برزخ میں ہیں، جو آسمان تک کبھی نہیں پہنچے ہیں، جو جلالی کلیسیا سے نیچے ہیں، جو جلال کا بھی حصہ نہیں بنے ہیں. یہ سفرنگ چرچ اس برزخ کے عمل سے گزر رہا ہے جن کو ہم خداوند کے حضور کہہ سکتے ہیں برزخ کی قیدی روحیں، جو ایک مقام پر ان کو قید میں رکھا جاتا ہے اور خدا کے اس فضل کے ساتھ وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے انہیں پاکیزگی سے گزارا جا رہا ہے. جس کا ذکر اگر پڑھنا ہے تو پطرس رسول کا خط پڑھ لیں. اس میں جب مسیح کے مرنے کا ذکر ہوا، مسیح کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد مقدس پطرس کہتا ہے خدا گیا، یسوع مسیح گیا اور برزخ کی روحوں کو آزاد کیا. وہ جو برزخ والی کلیسیا ہے وہ دوسرے نمبر کی کلیسیا ہے جو اس زمین پر نہیں ہے. وہ بھی مر گئے ہیں لیکن جلالی کلیسیا کا حصہ نہیں بنے ہیں. وہ جلالی کلیسیا کا حصہ نہیں بنے ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ان سب کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے زمین پر، جن سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، جن سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرواتے ہیں. آپ کے خوابوں میں جب کوئی آتا ہے، کوئی بزرگ آپ کے خاندان کا، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کا خاوند، آپ کی بیوی، آپ کے بزرگ جب آپ کے خوابوں میں آتے ہیں، سو آپ سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کرواؤ، پاک ماس کرو ان کے لیے. اور اسی لیے مقدس اگسٹین اس بات کا اعلان کرتا ہے جب میں مر جاؤں گا مجھے کہیں بھی دفن کر دینا. جب میں مر جاؤں گا مجھے کہیں بھی دفن کر دینا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں دفن کیا جاؤں گا، لیکن کہتا ہے میرے مرنے کے بعد پاک ماس کی قربانی ضرور میرے لیے چڑھوانا. یہ مجھے رہائی دے گی، یہ مجھے آسمان تک لے جائے گی، یہ مجھے جلالی کلیسیا کے قریب کر دے گی اور جلالی کلیسیا کا میں حصہ بن جاؤں گا. سو اس لیے برزخ میں رہنے والے تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تیسری کلیسیا جو آپ سارے ہیں، ان کو جنگجو کلیسیا کہا جاتا ہے. جنگ ہماری کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ ہے. گناہ کے خلاف ہے ہماری جنگ. اور کلیسیا زمین پر رہ کر کوشش کر رہی ہوتی ہے ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں. زمین پر رہ کر ہم خداوند کے حضور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور خداوند کے حضور ہمیں یہ قوت دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم زمین پر رہ کر اپنے عزیز و اقارب کے لیے خدا کے حضور دعا کروا سکیں، ہم ان کو یاد کر سکیں. اور اسی لیے ہماری مدد، ہماری دعائیں، ہماری عبادت، ہمارا جھکنا، ہمارا خدا کی پرستش کرنا، ہمارا گیت گانا، ہمارا خدا کی تعریف کرنا ہمارے عزیز و اقارب کو آسمان کے ان ایوانوں میں لے جاتا ہے جو کہ جلالی کلیسیا کے ایوان ہیں.
اور اس لیے زمین پر ہماری یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور اسی لیے پھر ہمیں کہا جاتا ہے اے خداوند ہمیں اپنے دن گننا سکھا دے، ہمیں اپنے دن گننا سکھا دے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی دن، جتنے بھی لمحے، جتنے بھی گھنٹے ہمیں خداوند عطا کرتا ہے وہ خدا کی تعریف کے لیے ہونے چاہیے، خدا کی پرستش کے لیے ہونے چاہیے، خدا کے فضل اور اس کی قوت کے لیے ہونے چاہیے۔ ان 2000 سالوں کے دوران کلیسیا ہمیشہ اپنے مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتی ہے، اور بہت ساری جماعتیں، بہت سارے خداوند کے خادمین اپنے آپ کو مرحوم ایمانداروں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر مقدس فلپ نیری کی کمیونٹی، ایک مقدس ہے فلپ نیری، اس کی کمیونٹی نے اپنی زندگی پوری کی پوری کہا تھا ہم قبرستانوں کی حفاظت کریں گے، ہم قبرستانوں کی خدمت کریں گے، ہم مرنے والے جو دفن کیے جانے والے لوگ ہیں ہم صرف ان کی خدمت کریں گے۔ اور وہ قبرستانوں میں رہ کر مسیح ایمانداروں کی خدمت کرتے تھے۔ اور روم میں ایک بہت بڑا قبرستان اور بہت بڑا گرجا ہے جو مقدس فلپ نیری کے نام سے خداوند کے حضور مخصوص ہے، اور اس کے ساتھی جو وہ خدمت کرتے تھے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور جماعت خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور کئی بار لوگ وعدے کرتے ہیں ہم کیسی زندگی گزاریں گے۔ ایک جماعت زندگی گزار رہی تھی، وہ کہتے تھے ہم کبھی بھی بولیں گے نہیں، خاموش زندگی گزاریں گے، ہم اپنی زندگی سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ بردرز اکٹھے رہیں گے، کھائیں گے بھی لیکن بولیں گے نہیں، کام بھی کریں گے بولیں گے نہیں، دعا بھی کریں گے بولیں گے نہیں، بلکہ اگر ہمیں بولنا ہے تو صرف 2 لفظ بولیں گے 2 لفظ بولیں گے۔ اور وہ 2 لفظ کیا بولتے ہیں؟ مومنٹو، لطینی زبان کے یہ لفظ ہے مومنٹو موری۔ 2 لفظ بولتے تھے، جو بھی کسی کو سلام کرتا صرف بغیر کچھ بولے جھکتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے مومنٹو موری، ریممبر یور ڈیتھ، اپنی موت کو یاد کر۔ صرف اور صرف یہ لفظ بولتے تھے، اپنی موت کو یاد کر، مومنٹو موری، ریممبر یور ڈیتھ۔ اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ جس کو اپنی موت کا علم نہیں ہے اسے زندگی میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور خدا کے حضور مقدسین اور خدا کے لوگ ہمارے لیے ایسی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جس کو یہ لفظ یاد ہو جائیں، مومنٹو موری، اپنی موت کو یاد کر، اس کی زندگی میں پھر اکڑ اور مغروری نہیں ہوتی ہے، اس کا سر اونچا نہیں ہوتا، اس کا سر جھکا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، اس کی زندگی میں آپ کو حلیمی اور فروتنی کا سبق ملے گا۔ اور خدا حلیموں کو بلند کرتا ہے، خدا جھکے ہوئوں کو سرفرازی عطا کرتا ہے، اور جو اپنے طور سے پھر سرفراز ہونے کی کوشش کرتے ہیں خدا انہیں گرا دیتا ہے۔ خدا کے حضور اس بات پر غور کرنا بڑا ضروری ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ اور آج کا کلام اقدس ہمیں بتا رہا ہے کس طرح سے ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کے 3 باب سے، آج جو حکمت کی کتاب سے ہمارے لیے پڑھا گیا، بتایا گیا، راستگاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، عذاب ان کو نہ چھوئے گا، جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا مرنا بدبختی سمجھا گیا، بتایا گیا۔ راست بازی کیسی ہونی چاہیے، نیک زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ جنگ جو کلیسیا زمین پر رہ کر راست باز ہونا سیکھے، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اپنی اولاد کو کامیاب کرو۔ اگر اچھے ماں باپ بننا ہے اپنے بچوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کرو۔ کامیابی کی ضمانت یہ ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا خاندان چلانے والا کوئی پیچھے کھڑا ہو، یہ کامیابی ہے۔
یہ نہیں کہ آپ مر گئے پھر پورا خاندان ہی مر گیا. اور اسی لیے آج کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں آج کلیسیا دعوت دیتی ہے ہم خداوند کے حضور اس بات پر توجہ کریں. آج مقدس پولس رسول ہمارے لیے 3 باتیں چھوڑ کر جاتا ہے. پہلی بات مقدس پولس رسول فرماتا ہے میں نے اچھی لڑائی لڑ لی ہے. جنگجو کلیسیا کو لڑائی لڑنی ہے گناہ کے خلاف اور شیطان کے خلاف. دوسری بات وہ کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جو کام شروع کیے تھے ان کو مکمل کیا ہے کہ نہیں؟ آپ زندگی میں کامیاب ہوئے ہو کہ نہیں؟ ہمیں اپنے کام مکمل کرنے ہیں. تیسری بات وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے. سو کیا ہم بھی ایمان کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر ہم ایمان کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر خداوند کے حضور آپ ایماندار لوگ ہمیشہ خداوند سے دعا کرتے ہو اسی ایمان میں میں جینا اور اسی ایمان میں میں جینا اور اسی ایمان میں میں سو یہ جب لفظ دل سے بول لو گے سمجھ لو گے پھر سمجھ آ جائے گی آج کے اس دن کی اہمیت کیا ہے. جب ہم آج کسی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا. جب ہم مشکل میں ہوں گے شاید برزخ میں ہمیں دعا کی ضرورت ہوگی تو کوئی ہمارے لیے دعا نہیں کروائے گا. آج ہمیں اس بات کے لیے کلیسیا تیار کرتی ہے آؤ سیکھو اور سمجھو خدا کے حضور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. سو آج کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور سیکھیں. قیامت اور زندگی میں ہی ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. جنگجو کلیسیا جب ایمان کی لڑائی لڑتی ہے جب شیطان کا مقابلہ کرتی ہے جب گناہ سے انکار کرتی ہے تو پھر اسے مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سیدھا جلالی آسمان پہ چلا جاتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے زمین پر رہ کر ہمارا سفر آسمان کا ہے. ہماری منزل آسمان پہ ہے اور ہم آسمان کی بلندیوں کی طرف جائیں گے. خداوند آج ہمیں موقع دیتا ہے. آج ہم نہ صرف اپنی دعاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کو یاد کریں بلکہ خداوند سے یہ بھی حضرت یوسف کی طرح خداوند کے حضور دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو نیک موت عطا کرے. جو خدا کے حضور پہلے مقدسین اور خدا کے خادمین یہ دعا کرتے تھے خداوند ہمیں نیک موت عطا کر. آج تو ہم مرنے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. اور جامع کی کتاب میں کہا جاتا ہے مرنے کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں شاید مر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، وہیں سے زندگی کی برکات شروع ہوتی ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی ہیں. آئیں خدا کے حضور آج ہم اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھیوں کو اور ان کو بھی یاد کرتے ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں. خداوند آج کی اس عبادت اور دعا کی بدولت خداوند سب کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے مسیح خداوند کے وسیلہ سے.